अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हैदर स्टूडियो। अपनी दुआ में हमें याद रखें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन। नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मैं एक अहम मौजू शौहर और ज़ौजा की ज़िम्मेदारियाँ लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, ये मौजू काफ़ी अहमियत का हामिल है, ख़ुसूसन ऐसे दौर में जहाँ आपस के इख्तलाफ बढ़ते जा रहे हैं। शौहर और ज़ौजा में इख्तलाफ का नतीजा तलाक़, जिसके लिए मोमिनीन से भी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये कहा कि माशरे में इस वक्त तलाक़ की तादाद बढ़ती जा रही है। मैंने कोशिश ये की है कि इन ज़िम्मेदारियों को मतरह करके कोशिश ये की जाए कि इस इख्तलाफ को कम किया जाए। शौहर और ज़ौजा अगर दोनों अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और एक दोस्ताना मेयार बनाकर ज़िंदगी करें तो शायद ज़िंदगी में कोई मुश्किल पेश ना आए। हमारे यहाँ माशरे में सवाल ये हो जाता है कि अफजल कौन है, मर्द को ज़्यादा अहमियत है, औरत को कम है। ये इस तरह के बहाने, वो कहती मुझे कनीज़ समझ रहे हैं आप। शौहर कभी कुछ, कभी इस तरह की बातें, सारी दुनिया को छोड़कर अपनी सारी क़ुव्वत और ज़ोर आजमाई वो अपनी ज़ौजा पर करना चाहता है। इस तरह के मसाइल पेश आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मौजू मतरा ही नहीं होना चाहिए, ये बहस हमारे दरमियान में आनी ही नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने शौहर और ज़ौजा यानी मर्द और औरत की खिलकत को एतबार से बनाया है कि उसे एक सिस्टम और एक निज़ाम को चलाना है। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें मर्द और औरत के वसीले से पैदा किया है। एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, इंसानियत को आगे बढ़ना है, लिहाजा अल्लाह ने उसी एतबार से खिलकत की है। मर्द को खिलकत के एतबार से कवी और मजबूत बनाया तो उसके ऊपर जो मजबूत, जो ताकत वाली जिम्मेदारियां थीं वो उसको दिया। खातून को सिन्फ नाजुक में रखा, नर्म और लतीफ़ और मुलायम बनाया तो उसको वो जिम्मेदारियां दी कि जिसका ताल्लुक आतिफे से था, जिसका ताल्लुक नर्म बातों से था। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इनमें से कौन बुजुर्ग है, कौन बड़ा है। अपनी अपनी जिम्मेदारी के लिहाज से हर शख्स बड़ा है। जहां शौहर के कांधों पे जिम्मेदारी है तो उससे बड़ा कोई नहीं, लेकिन जब खातून के कांधों पे जिम्मेदारी उसकी आती है तो फिर उस जिम्मेदारी को उसके अलावा और कोई निभा ही नहीं सकता, यानी उससे बड़ा कोई नहीं। अब आप देखें, उसी एतबार से खिलकत है। अगर मर्द को कवी और मजबूत बनाया गया तो उसके ऊपर नफक़े की जिम्मेदारी रखी गई। वो जाए माशरे में, आज के माहौल को आप मद्देनजर रखें कि वो घर से निकलता है, शहर की वो भीड़ भाड़, बसें, रिक्शे, मेट्रो, जगह जगह से हो करके वो अपने ऑफिस पहुंचता है। फिर ऑफिस में कभी बास का जवाब देना है तो कभी किसी और का जवाब देना है। वो जो उसकी जिम्मेदारी काम है, कोई उसके बारे में सवाल कर रहा है, कोई दूसरा सवाल कर रहा है। एक मसाइल हैं इसके लिए, भाग दौड़, दिन भर की परेशानी के बाद जब ये मर्द अपने घर वापस आता है तो वहाँ खातून की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। ये वहाँ थका हुआ, हारा हुआ अपने घर वापस आया, अब इसे सुकून चाहिए ना। तो अल्लाह ने निज़ाम और सिस्टम ऐसा बनाया है कि खातून घर में जो है वो इसके लिए सुकून मुहैया करे। जैसे ही शौहर घर में वारिद होता है, अब वो अपना अपना अंदाज है, मुस्कुराते हुए चेहरे से पानी साथ में लेके खड़ी हुई हैं, लीजिए आप पानी पी लीजिए, बैठ जाइए, आराम कीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। इस तरह की जो गुफ्तगू, यानी औरत खातून अपने अफ़आल के ज़रिए से इस मर्द की थकावट को ख़त्म कर दे, इस तरह का माहौल बना दे, इस तरह की गुफ्तगू हो, इस तरह का अंदाज हो कि इसकी थकन कम हो जाए, सुकून मिल जाए इसे। ये खातून की जिम्मेदारी है। अब आप देखें, इन दोनों जिम्मेदारियों को देखें कि वो जो बाहर की जिम्मेदारी है वो खातून के लिए सख्त है, जो सुकून की जिम्मेदारी है ये मर्द के लिए सख्त है।
اپنی اپنی ذمہ داری میں دونوں کی ایک خاص اہمیت ہے. یہ نہ سمجھیں کہ میں بڑا اور وہ چھوٹا، اور یہ دونوں کی ایک خاص اہمیت ہے. اگر وہ رزق حلال حاصل کر کے زحمت و مشقت کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اسے سکون عطا کریں. گھر میں سکون کب ہوگا؟ جب آپ اللہ پر بھروسہ کریں. جو آپ کے شوہر کی انکم ہے اس کے اعتبار سے چلیے، پڑوسیوں پہ نظر نہ رکھیے، اپنی سہیلیوں پہ نظر نہ رکھیے کہ ان کے شوہر کیا کرتے ہیں اور ان کے شوہر کیا کرتے ہیں. آپ کے شوہر کی جو انکم ہے اسی میں اپنا خرچ چلائیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا شوہر رزق حلال میرے لیے مہیا کر رہا ہے، ہم بھوکے نہیں مر رہے ہیں. اگر اس انداز سے گفتگو ہوگی، اس انداز سے اپنے گھر کا نظام چلایا جائے گا تو اللہ ایسے گھروں پہ رحمت نازل کرتا ہے. معصوم فرماتے کہ جس گھر میں سکون ہو اللہ رحمت کے دروازے اس گھر کے لیے کھول دیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو ادھر تھکا ماندہ آیا ہوا تھا، ادھر خاتون نے اپنے افعال کے ذریعے سے سکون اسے. اب اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے ماحول، اتنی دیر میں آئے، کیا لے کے آئے، کیا انکم ہے آپ کی. انہوں نے اپنے گھر کے پردے تبدیل کر دیے، ہم نہیں تبدیل کر سکے، ان کی گاڑی دیکھیے، ہماری گاڑی دیکھیے، تو پھر یہ اختلاف کا سبب بنتا ہے. لیکن اللہ پر بھروسہ اور توکل ہو اور شکر خدا ہو، میرے معبود تیری نعمتوں کا شکریہ، تو پھر اختلاف کی بات نہیں آتی ہے. پھر یہ خاتون اپنے شوہر کے لیے باعث سکون بن جاتی ہے. اور وہ خواتین جو اپنے گھر میں سکون قائم کرتی ہیں، جو اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے سے اپنے شوہر کو راضی رکھتی ہیں، اس کام کو چھوٹا کام نہ سمجھیں. وہ یہ بہت بڑا کام ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ خاتون جو اپنے گھر میں سکون قائم کرے اللہ اسے جہاد کا ثواب دیتا ہے. راہ خدا میں جہاد کا ثواب کم نہیں ہے، راہ خدا میں جہاد کا ثواب بہت ہے. لیکن امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر خاتون گھر کے نظام کو صحیح سے چلا رہی ہے اور سکون برپا کر رہی ہے تو اسے پروردگار عالم جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں اس نظام کو لے کے چلنا ہے، ہمیں الہی نظام کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، لوگوں کے بہکائے میں نہیں آنا ہے. اگر ہم الہی نظام کو لے کر کے چلیں گے تو پروردگار عالم ہمارے گھر کی مشکلوں کو پورا کر دے گا، ختم کر دے گا، اور ایک دوسرے کے مددگار ہوں. معاشرے میں سوال ہو جاتا ہے ہمارے حقوق کیا ہے، شوہر کا حق کیا ہے، زوجہ کا حق کیا ہے. ناظرین محترم، میں یہاں پر ایک بات کہتا ہوں، اسے غور سے سنیے اور توجہ کیجیے تو شاید زندگی کے بہت سے مسائل صرف اس ایک جملے میں ختم ہو جائیں کہ حقوق اور احکام وہاں دیکھے جاتے ہیں جہاں اختلاف کی کیفیت ہو، جہاں دوستی کا ماحول ہو. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کا کیا فریضہ ہے اور کس کا کیا حق ہے. جہاں دوستی کا ماحول ہوتا ہے وہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کام کو ہم کر لیں، اس کام کو ہم کر لیں. یہ نہیں دیکھا جاتا یہ تو ان کا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو بھی کام ہے، اگر زوجہ کسی کام میں مشغول ہے اور دوسرا کام بھی موجود ہے اور شوہر بیٹھا ہوا ہے تو اٹھ کے اس دوسرے کام کو انجام دے دے. اگر شوہر کو کوئی شوہر کا کام تھا اور زوجہ دیکھتی ہے کہ میں اس کام کو کر سکتی ہوں، شوہر مشغول ہے تو زوجہ اس کام کو کر دے. یعنی گھر میں ایک دوستی کا ماحول ہونا چاہیے. گھر میں یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے کہ میرا حق یہ ہے اور آپ کا حق یہ ہے اور آپ کا فریضہ یہ ہے اور میرا فریضہ یہ ہے. دوستی میں یہ سب نہیں چلتا. جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے لیے قربان ہونے کو سوچتا ہے، ایسے ہی قربان ہونے کی بات ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کو کام کو کرنا چاہیے. معاشرے کے اختلاف سے نہ ڈریں. معاشرے میں جو رسم و رسومات پھیلی ہوئی ہیں آپ اس سے خوف زدہ نہ ہوں. اکثر لوگ اپنی بیوی کی، اپنی زوجہ کی مدد بھی کرنا چاہتے ہیں تو معاشرے سے ڈرتے ہیں کہ کل کو لوگ ہمیں زوجہ کا غلام کہہ دیں گے، کل کو لوگ کہیں گے کہ یہ بس بیوی کے آگے پیچھے لگے رہتے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. ان باتوں سے مت ڈریے. یہ دیکھیے اللہ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں. اگر اللہ اور رسول کی باتوں کو مد نظر رکھیں گے تو کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی. میرے عزیزوں اور دوستو، گھر میں زوجہ کی مدد کرنے کے حوالے سے بہت ساری احادیث موجود ہیں جس میں بہت سارے ثواب بیان کیے گئے ہیں. میں چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں روایتیں. میں آپ کے سامنے روایتیں پڑھ دیتا ہوں، اس کے ترجمے کو جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تمام کے تمام حدیثیں جن کا انتخاب میں نے کیا ہے یہ سب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں. پہلی حدیث جو ہے وہ
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، نمونہ عمل ہے، ہم ان کو دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادی کونین کسی کام میں مشغول ہیں اور خود مولا کائنات بیٹھے ہوئے دال سے پتھروں کو چن رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر ہو جائے کوئی دیکھ لے، اوہو ماشاءاللہ کب سے خدمت ہونے لگی، غلام ہو گئے آپ تو، لیکن علی کی سیرت پہ چلنے والے ایسا نہ کہتے ہیں اور نہ ایسا کرنے سے ڈرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں۔ مولا کائنات دال چن رہے تھے، پیغمبر نے کہا یا علی تمہیں تو معلوم ہے کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بیان کرتا ہوں۔ اے علی، وہ شخص جو گھر میں اپنی زوجہ کے کاموں میں مدد کرے، اے علی پروردگار عالم اس کے جسم میں جتنے روئیں ہیں ہر روئیں کا ثواب اسے عطا کرتا ہے، روئیں کی تعداد کے اعتبار سے ثواب عطا کرتا ہے، اور ہر روئیں کے اعتبار سے 1 سال کی عبادت۔ اب آپ سوچیں آپ کے جسم میں کتنے روئیں ہیں، ہر روئیں کے اعتبار سے 1 سال کی عبادت کا حساب کرتا ہے اللہ گھر میں زوجہ کے کام کرنے کے لیے، اور ہم اور آپ محروم ہیں ایسی نعمتوں سے جس کو پیغمبر ذکر کر رہے ہیں۔ اور 2-4 حدیثیں میں آپ کے سامنے بڑی تیزی سے پڑھ دیتا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اے علی، جو شخص گھر کے کاموں میں زوجہ کی مدد کرے اور اسے عیب نہ سمجھے، خدا بند عالم اس کا شمار شہداء کی فہرست میں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، شہداء کی فضیلت کم نہیں ہے۔ جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں، اپنے اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہنا، قرآن ڈانٹ رہا ہے۔ تو ان کا ثواب اللہ شہیدوں کے ثواب کے برابر ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اے علی، دوسری حدیث، اے علی 1 گھنٹے گھر کے کاموں میں زوجہ کی مدد کرنا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، گھر میں زوجہ کی مدد 1 گھنٹے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے، 1000 حج سے افضل ہے۔ ہم اپنی زندگی میں 1 حج نہیں کر پاتے، 1000 حج سے ثواب سے زیادہ افضل ہے، 1000 عمرے کے ثواب سے بہتر ہے۔ ایک ہی حدیث کے یہ 3 جملے، 3 ثواب گنا ہے۔ پہلا ثواب 1000 سال کی عبادت، دوسرا ثواب 1000 حج کے برابر ثواب، اور تیسرا 1000 عمرے کے برابر۔ اللہ اکبر، یہ گھر میں زوجہ کی مدد کرنے جسے ہم عیب سمجھتے ہیں، ہمارا معاشرہ جسے عیب سمجھتا ہے، لوگ منع کرنے لگتے ہیں، ارے کیا کر رہے ہو بھائی، سر پہ چڑھ جائیں گی اور فلاں اس طرح کے خرافات بیان ہوتے ہیں۔ لیکن اگر پیار اور محبت سے کام کیا جائے تو ادھر بھی محبت بڑھتی ہے۔ زوجہ دیکھتی ہے کہ یہ میری مدد کر رہا تو وہ کوشش کرتی ہے کہ میں اس کے سکون میں جتنا زیادہ کوشش کر سکتی ہوں کروں تاکہ اسے سکون حاصل ہو جائے، اس کی مشکلات ختم ہو جائے۔ اے علی، گھر کے کاموں میں مدد کرنے والے کا ثواب تورات و انجیل و زبور اور قرآن کی تلاوت سے بہتر۔ تلاوت قرآن کا ثواب، زبور اور انجیل، ان سب اللہ کی کتاب کی تلاوت کے ثواب سے زیادہ ثواب ہے کہ گھر میں اپنے زوجہ کے کام میں مدد کی جائے۔ اور اس کے ثواب میں یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی اسیر کو خریدے اور پھر اسے راہ خدا میں آزاد کر دے، یہ ثواب زوجہ کی مدد کرنے کا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ زوجہ کی مدد کرنے والا شخص اس دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ وہ جنت میں اپنے مقام کو خود دیکھ لے۔ زوجہ کی مدد کرنا گناہ کبیرہ کا کفارہ ہے۔ میرے عزیزو، حدیثیں بہت زیادہ ہیں، میں چند نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ ہم سب بھول جائیں معاشرے میں پھیلے ہوئے ان فسادات کو، قطع نظر اس کے، مل جل کے اپنے گھر کو، ہمارا فریضہ ہے ہم اور ہماری زوجہ مل کے اپنے گھر کو جنت بنا دیں۔ جس گھر میں سکون ہوتا ہے جنت محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر گھر میں اختلاف ہو جائے تو یہی دنیا انسان کے لیے جہنم ہو جاتی ہے۔ تو جنت اور جہنم بنانا ہمارے اختیار میں ہے، مل کے شوہر اور زوجہ اس
کائنات میں اسی دنیا میں ہم اپنے لیے جنت بنا لیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے آئے، تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی طرح سے گزرے اور آخرت جن کا ثواب میں نے ذکر کیا ہم اس کے بھی مستحق ہو سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو حیدر اسٹوڈیو۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں اور چینل سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔